को चेयरपर्सन शुएब शेख को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी का कोई अता पता नहीं कि गिरफ्तार क्यों किया गया है। एफआईए की अपनी मर्जी, जब चाहे केस बना ले, जब चाहे केस हटा ले। मुझे कहता है कि मेरा वादा याद है ना आपको? मैंने कहा मैं भूल गया। मैंने कहा कौन सा वादा? कहता है जो मैंने आपसे कहा था मैं अपनी जान दूंगा। एक मासूम आदमी का कत्ल किया इन्होंने। I completely have respect for your emotions. I feel the same. उसके वालिद को कहा है, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र करें कि आपको लाश मिल गई है, वरना तो भेड़ियों के पास और कुत्तों में फेंकी हुई लाश मिलती आपको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। ये कहानी कहां से शुरू करें? 2014-15 से या उससे पहले या उसके बाद? चेहरे बदल रहे हैं लेकिन हरकतें नहीं बदल रही। वही काम जो 2014 और 2015 में करने की कोशिश की गई और बोल जैसे चैनल को एक बड़े पैमाने पे जो चैनल लॉन्च हुआ, जिसमें बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े एंकर्स इसका हिस्सा बने और उसके बाद एक झूठी खबर को बुनियाद बनाकर वो कारनामे अंजाम दिए गए कि जो लोग उस वक्त बोल के साथ थे वो सब इसके गवाह हैं, जिनमें से एक गवाह मैं खुद हूं। एक बार फिर को चेयरपर्सन शुएब शेख को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी का कोई अता पता नहीं कि गिरफ्तार क्यों किया गया है। एफआईए की अपनी मर्जी, जब चाहे केस बना ले, जब चाहे केस हटा ले। ये कैसा दौरा म्यार है कि 2 एफआईआर काटी गए, एक में सिंध हाई कोर्ट में बरियत का हुक्मनामा जारी हो चुका है, तो दूसरी एफआईआर काट कर जाली केस बनाकर उठा लिया गया। अब तक आप खुद फैसला करें। ये हुकूमत जब से आई है इसका एक ही काम है, सिर्फ अपने केसेस खत्म कराना, ऑपोजिशन का मुंह बंद करना, मीडिया के मुंह पर टेपे लगाना। और ये बड़ी अजीब बात है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने पहले बयान में ये कहा था कि हम कोई बदला नहीं लेंगे, हम कोई बदले की रवायत नहीं काम करेंगे, हम कोई बदले की सियासत नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सच बोलने की भी अब सजा दी जाएगी, लोगों को उठाया जाएगा? क्या पहले बोल के सहाफियों पर तशद्दुद नहीं हुआ? हर सहाफी को उठाया गया, चाहे वो कहीं से भी निकल रहा हो, किसी की भी आवाज़ हो, उसको उठाते हैं, उसको ले जाते हैं, उसको धमकियां देते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। चाहे समी इब्राहिम हो, इमरान खान हो, जमील फारूकी हो या और बहुत सारे नाम हो, उन सब के ऊपर दर्जनों केस बना दिए जाते हैं और केसेस भी ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई सर है ना पाँव है। बस समझ सिर्फ इतना आ रहा है कि आज हम इस दौर में जी रहे हैं, लग रहा ऐसा है कि मार्शल लॉ है, लेकिन मार्शल लॉ है नहीं। यहाँ पर एक हुकूमत है जिसकी आमराना सोच है और वो कुछ भी कर सकती है। अब पता ये चला कि 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड किस लिए नहीं पता। पीर को पेशी होगी, पेशी में क्या होगा कुछ पता नहीं, अंदर क्या सलूक किया जा रहा है कुछ पता नहीं, क्या खुदा न खास्ता उनको कुछ होता है। उस हवाले से तो खान साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी, इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने शुएब शेख साहब के ऊपर उनकी गिरफ्तारी के ऊपर एक स्टैंड लिया, ऑपोजिशन का एक ये बड़ा फैसला। यही आज की बड़ी खबर है। आगे चल के मैं प्रोग्राम में आपको अपडेट्स भी दूंगी, सच बोलने के हवाले से, सच दिखाने के हवाले से। सच इतना कड़वा, इतना जहरीला, इतना बुरा लगने लगा है कि अब सच की इस मुल्क में मुझे लगता है कोई गुंजाइश नहीं। और इसी सच से एक और सच, एक बेगुनाह निहत्ता तहरीके इंसाफ का कारकुन, उसका वो एक शख्स जो खान का दीवाना था, जमान पार्क के बाहर अपनी ड्यूटी कर रहा था और उसके बाद आनन फानन वो पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद हजारों मनगढ़ंत कहानियां सामने आती हैं। सच क्या है और झूठ क्या है? मुझे यकीन है कि इसका फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या जुडिशल कमीशन बनना चाहिए? जरा देख लीजिए। जिले शाह का जिक्र कर रही हूँ। बैक नाजरीन, ये है जिले शाह की कहानी। एक ऐसा शख्स जो कि बकौल खबरों के हमें ये बताया गया कि उसको उठाया, पुलिस कस्टडी में डाला और उसके साथ 4-5 लोग और भी थे। देखिए, हमें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करनी चाहिए, बिकॉज ये एक शहादत
ایک شخص ایک خاندان کا معاملہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے سوال اٹھے, اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ اس کے اوپر تشدد کر کے پولیس کسٹڈی میں اسے مار دیا گیا ہے. یہ موقف تحریک انصاف, چیئرمین تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے سارے رہنماؤں نے ہمارے سامنے رکھا. بہت ساری ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئیں, بہت سارے بیانات آئے. کسی نے کہا ذلے شاہ ہمارے ساتھ تھے, کسی نے کہا نہیں تھے, کسی نے کہا ہم یہاں اتر گئے, ہم وہاں اتر گئے, اور پھر 24 گھنٹے کی خاموشی. یہ قتل کی واردات تھی یا اس کے ساتھ حادثہ تھا, یہ تو وقت بتائے گا. لیکن اس کی ایف آئی آر البتہ عمران خان صاحب پہ اور تحریک انصاف کے لوگوں پر کاٹ دی گئی. اب ہوا یوں کچھ کہ 24 گھنٹے کی خاموشی کے بعد ذلے شاہ کے قتل کے حوالے سے مبینہ طور پر جو پولیس کی کسٹڈی میں ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, اس کے اوپر محسن نقوی کیئر ٹیکر چیف منسٹر اور آئی جی پنجاب نے آج ایک بڑی پریسر کی. ان کی پریس کانفرنس میں دو موقف سامنے آئے. آج کے ہمارے مہمان ہیں علی زیدی صاحب, تحریک انصاف کے سینئر ممبر ہیں, فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ گفتگو کو آغاز کرنے سے پہلے دونوں موقف سامنے رکھ دوں. علی بھی دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. آج جو ایک پریسر آیا اس میں محسن نقوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, کیئر ٹیکر چیف منسٹر, اور آئی جی پنجاب کیا کہہ رہے ہیں. پھر ہم چلتے ہیں آگے. لگی دفعہ 144, لیکن خان صاحب نے کہا ہم بھی آج ریلی کریں گے. حکومت وقت نے یہ کہا کہ آپ ریلی نہیں کر سکتے. اس ریلی کرنے نہ کرنے میں تصادم, لڑائی, مارکٹائی, جھڑپوں کی خبریں اور سارا کچھ میڈیا دکھاتا رہا. ایک شخص اپنی جان سے گیا, وہ تھا ذلے شاہ. سارے موقف, ساری خبریں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. علی السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ہم وقت نکالنے کا. وعلیکم السلام جاسمین, کیسی ہیں آپ؟ بس شکر اللہ تعالیٰ کا. کیسے ہو سکتے ہیں علی زیدی صاحب؟ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے آپ ہیں, افسردہ, دکھی, تکلیف میں. ایک سما بندھا ہوا ہے. ہر روز ایسی خبریں آ رہی ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ملک کس ڈگر جا رہا ہے, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. سب چہرے مسخ کرنے کی کوشش کر دیے گئے ہیں. آج کی میں بڑی خبر سے پہلے آغاز کرنا چاہوں گی. ایک تو آپ کو پتا ہوگا, ظاہر سی بات ہے, اس پہ خان صاحب بھی اپنا موقف دیکھیں. شعیب شیخ صاحب کو جس طرح گرفتار کیا گیا ہے, حراست میں رکھا گیا, تو سزا خالی آپ کو نہیں دی جا رہی, سزا ہمیں بھی دی جا رہی ہے, اور ہر اس شخص کو دی جائے گی جو سچ کی آواز بلند کرے گا یا سچ بولنے کی کوشش کی جائے گی. کیونکہ اب مجھے لگتا ہے وقت آ گیا ہے کہ ملک میں فیصلہ ہوگا کہ سچ ہے کیا, کون سا سچ ہے اور کس کا سچ ہے. اب سچ پر بھی لڑائی ہوگی, سچ پر بھی اختلاف ہوگا. آپ کی کیا رائے ہے علی؟ آج آپ نے محسن نقوی صاحب اور آئی جی کی بھی گفتگو سنی ہوگی, سو ڈو کامنٹ آن دیٹ. دیکھیں, پہلے میں سب سے پہلے اس کا ذلے کا ذکر کرنا چاہوں گا. علی بلال بھی اس کا نام عرف تھا. میں جب اس سے پہلی دفعہ ملا ہوں تو میں جب یہ کیمپس لگے تھے, میں ایک دن لاہور گیا, تو میں اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا اس سے. اور جب میں لاہور گیا تو میں جب میٹنگز ختم ہو گئیں, لوگ بیٹھے تھے, تو میں نے کہا ذرا میں یہ باہر اتنے سارے لوگ کیمپس میں بیٹھے ہیں, میں ذرا کیمپس کا جا کے وزٹ کر لیتا ہوں. پہلی دفعہ مجھے یہ ملا, مہینہ 2 مہینے پرانی بات ہوگی شاید, یہ 1.5 مہینے, جو بھی کیمپ لگے تھے جس دن, اسی کے 1-2 دن بعد کی بات. اور اس نے آ کے نا بہت ادب تمیز سے, پیار سے ملا, جھک کے ملا, اور اس نے مجھے کہا کہ ساتھ چلتا رہا. میں جہاں جا رہا تھا ساتھ چل رہا تھا بالکل. تو میں نے کہا یہ بڑا ایک معصوم سا کیوٹ سا آدمی ہے, وہ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا, شاہ جی کر کے ساتھ چل رہا تھا. پھر جب سب سے میں مل لیا, پھر خواتین کے کیمپ سے مل لیا, پھر جب میں واپس جانے لگا زمان پاک کی گھر کی طرف, گاڑی کیونکہ میری اس طرف کھڑی تھی, یہ مجھے اس نے ایک بات کی, اور کہتا ہے کہ شاہ جی میں بھی شاہ جی ہوں, میں بھی شاہ ہوں, لیکن تواڈا غلام ہوں, تواڈا پتنی کیا ہوں. اے میری گل سن لینا, پنجابی تو میری اتنی اچھی نہیں ہے جو وہ کہہ رہا تھا, کہ میں جب تک میں جڑا زندہ ہوں نا, خان کو کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا. اچھا اتنے لوگ ملتے ہیں اور سب لوگ یہ کہتے ہیں. میں نے اس کو گلے لگایا, میں نے کہا اچھا بہادر جوان ہو تم, انشاءاللہ سب ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. میں جب دوبارہ گیا, یہ وہیں تھا, اس نے مجھے اسی طرح پیار سے ملا. میں اندر جا رہا تھا زمان پاک کی طرف, اور یہ کیمپ میں تھا. مجھے کہتا ہے کہ میرا وعدہ یاد ہے نا آپ کو؟ میں نے کہا میں بھول گیا. میں نے کہا کون سا وعدہ؟ کہتا ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا میں اپنی جان دوں گا. ایک معصوم آدمی کا قتل کیا انہوں نے,
I'm sorry. No, I But it's completely. very bad No, and I sad. No. Please, your sentiments are completely understandable, acceptable. Because yes, मैंने आपको कहा है ना कि आप सच की लड़ाई में भी सच कौन बोल रहा है, किसका सच सच है और सच क्या होगा, इस पर भी सवालिया निशान उठाए जाएंगे. इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम सियासत कर रहे हैं, हम सियासत करेंगे, वायरल कर रहे हैं वीडियोस, चीज़ें, तशद्दुद हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, हमने नहीं मारा, पीटीआई वाले ले गए, उनकी गाड़ी ने कुचल. आपको कुछ एहसास नहीं है कि उसके घर वालों पर क्या बीत रही होगी. एक शहादत हो गई, कुर्बान हो गए वो, उन्होंने अपना वादा भी निभा लिया. completely have respect for your emotions. I feel the same. बट मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि अब जो हुकूमत इस वक्त मौक़िफ़ बना रही है, वो जो सामने चीज़ें लेके आ रही है, उस पर तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? देखें जाज़मीन, मैं ना 2-3 जब से ये हुआ है, मैं टीवी पे नहीं था, मेरी हिम्मत नहीं थी, आपने मुझे कॉल किया तो मैं आज आपके पास आ गया. ये जो मुल्क के साथ कर रहे हैं, देखें खुद इन्होंने कहा कि जी पहले उन्होंने FIR हम पे काट दी. इन्होंने FIR क्यों काटी, फिर ये आज कोई और बयानियां कर रहे हैं. मैं बड़े सादा अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो CM केयर टेकर CM है पंजाब का, ना तो इसने अपने नाम मोहसिन का पास रखा है, ना इसने अपने जो इसकी यानी कि नकवी सैयद है, ना नकवी सैयद होने का इसने कोई, यानी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा इस तरह बैठ के टीवी के ऊपर झूठ बोल रहा है. इस अनबिलीवेबल कि इस मुल्क में हो रहा क्या है. मुझे तो, मैं हर तरफ देखता हूँ, कोई एक अदना अदलिया का कोई समझ आ रही है, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट की कोई समझ आ रही है, ना किसकी हम जा किधर गए और किधर चले गए हैं कि हम कहाँ. मैं कहता जा रहा हूँ कि वी आर एट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. मैंने आपको 2 महीने से कह रहा हूँ, अभी हम फ्यूल राइट्स और फूड राइट्स देखेंगे इस मुल्क में. यह हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है, हर रंग के कपड़े पहनने वाले का मुल्क है, सफ़ेद, ब्लू, खाकी, ग्रीन, जो मर्जी, हर पाकिस्तानी का मुल्क है. जो गुरुद्वारे में जाता है उसका भी मुल्क है, जो चर्च जाता है उसका भी मुल्क है, जो मंदिर जाता है उसका भी मुल्क है, जो मस्जिद जाता है उसका भी मुल्क है, जो इमाम बार का, हम सब इसी मुल्क में रहते हैं, इसी मुल्क में हमने रहना है, इसी मुल्क को हमने बनाना है. लेकिन जो ये हमारे मुल्क के साथ कर रहे हैं, इट्स अनबिलीवेबल, और इसके लिए कोई अल्फाज नहीं है. यानी कि आप अगर जंग चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि अवाम उठा ले असला, डंडे, बंदूकें और जंग लड़े. अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे भी अमल नहीं कर रहे, आप टोटल हर चीज़ में धांधली में लगे हुए हैं. मैं तो ये आई डोंट हैव वर्ड्स टू अंडर, ये बिल्कुल खाना जंगी की तरफ हम जा रहे हैं. हम पहुंच ही गए, कोई भी चीज़ ट्रिगर कर देगी. और मैं आपको ये कह दूं जाज़मीर, ये मेरा यकीन है, अब अगर इमरान खान और तहरीक इंसाफ इस मुल्क में नहीं होती और लोगों को उम्मीद नहीं होती कि ये इमरान खान वापस आएंगे, और ये बड़ी बड़ी रैलीज जो की हैं, जलसे किए हैं, 100 पता नहीं कितने, लोगों के पास एक आउटलेट मिला है आके अपने आप को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, अपने जज्बात को एक्सप्रेस करने का, ना होता ये तो ये मुल्क अभी 10 महीने पहले तबाह हो चुका होता. अली, मुझे एक बात क्योंकि वो लोगों को एक आउटलेट मिल गया अपनी एनर्जी चैनलाइज करने अली, का. मुझे एक बात मैं कह रहा हूँ सिर्फ इलेक्शन, मेरा एक सवाल सुन ले. ये आना पे खड़े में, मेरी आखिरी बात. जी अली, मुझे बिल्कुल, ये आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा. मुझे ऐसे लग रहा है एक क्योस है, एक भंवर है, भंवर में पाकिस्तान फंस चुका है. बहुत सारी फोर्सेस हैं, बहुत सारी फोर्सेस आपस में क्लैश कर रही हैं. उस क्लैश के नतीजे में एक कोलैटरल डैमेज हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ताला ऐसा ना करे. लेकिन बहरहाल आपको पता है कि जब देखिए इस मुल्क में जो ये रिवायत है ना, ये कांटे लगाने की, कभी इस पे लगा दो, कभी उस पे लगा दो, कभी इसको नहीं आने देंगे, कभी उसको नहीं आने देंगे, ये रिवायत अब खत्म होनी चाहिए और खत्म होनी होगी. लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि अब तहरीक इंसाफ को एक बंद गली में फंसाकर
ہر طرح سے اس کے لیے مشکلیں کھڑی کر کے, اس کو الیکشن کیمپین میں نہ جانے کے لیے رکاوٹیں پیدا کر کے, ہر طریقے سے اس کے اوپر وہ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھ پہ ریڈ کراس لگا دیے, لائن لگا دیے, یہ وہی نشاندہی کر رہی ہے. فائنل ایکٹ یہ ہوگا, میں آپ کو ابھی سے بتا دیتی ہوں, خان کو جیل میں ڈالیں گے اور اس کے بعد کہیں گے اب آؤ الیکشنز کرا لیں. کوشش ان کی یہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ انسان کا پلان ہے, اللہ کا پلان ہے, اور بہتر اللہ سب سے بہتر پلان ہے یقیناً. تو یہ جو مرضی کر لیں, پاکستان کی ڈیسٹنی دیکھیں. جاسمین میں نا اب 55 سال کا ہو گیا ہوں, جب سے پیدا ہوا ہوں, جب سے یعنی کہ ہوش سنبھالا ہے, پیدا ہوئے اس کے 4-5 سال بعد جب سے سمجھ آنا شروع ہوئی, جب سے ہم عمران خان کو دیکھ رہے ہیں کسی نہ کسی روپ میں, کرکٹ کے میدان میں. علی میں گفتگو میں ایک بریک لے رہی ہوں, ذرا ایک مجھے بریک لے لینے جی, اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے کہ جس فائنل ایکٹ کی میں بات کر رہی ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہی پلان ہے, وہی ہوگا کہ آخر میں اٹھانا ہوگا, گرفتار کرنا ہوگا اور پھر کہیں گے آؤ الیکشنز کرا لیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. علی میں نے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا اور اس کے بعد میں چاہوں گی کہ آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں. یہ میرا لاسٹ کوشچن ہے آپ سے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو میرا موقف ہے یا جو ہمیں بتایا جا رہا ہے یا جو ہمیں پتہ چل رہا ہے, بتایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص لوگ ہمیں بتا رہے ہیں, بتایا ہمیں جا رہا ہے پوری دنیا سے جو بات چیت ہو رہی ہے, جو صحافی جو لوگ اسیسمنٹ کر رہے ہیں, اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک فائنل ایکٹ ہو سکتا ہے. ڈو یو ایگری اور ناٹ؟ دیکھیں, یہ اپنا جو مرضی پلان کر لیں, یہ عمران خان تک نہیں پہنچ سکیں گے انشاءاللہ. نمبر 1. نمبر 2, جو ہم نے یہ طریقہ واردات سندھ میں دیکھا ہے نا, یہ آصف زرداری کا منہ بولا بیٹا وہ طریقہ واردات اب استعمال کر رہا ہے پنجاب میں, اور یہ جو مرضی کر لینا, یہ ان کا پلان فیل ہو جائے گا. الیکشن تو اس ملک میں ہونا ہی ہے, سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے, الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دے دی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ لوکل باڈیز الیکشن سے بھی رات کو 11 بجے تک کہہ رہے تھے جی پتہ نہیں سیکیورٹی حالات ہیں اور دھماکے ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا دہشت گردی ہو جائے گی. یہ وہی سارا ڈرامہ رچا رہے ہیں. اور یہ جو جس طرح کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, یہ کیئر ٹیکر کہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یعنی کہ دنیا میں ہیومن رائٹس کی اوپن وائلیشن ہو رہی ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ, یہ نیوٹرل سیٹ اپ نظر آ رہا ہے آپ کو. یہ تو ایکسٹینشن بن گئے سارے ادارے بھی پی ڈی ایم کے. اور یہ میں صرف آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا جاسمین, دیکھیں میں یہ خاص طور پہ باتیں جو میں بات کر رہا ہوں, یہ کلیئرٹی سے آپ چلا بھی دیجیے گا اچھی طرح, کیونکہ جن کے لیے میں کہہ رہا ہوں ان کو سمجھ آ جائے گی. میں ان کا بغیر نام لیے ان کو ایڈریس کر رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں پاکستان ہو گیا, کوئی دنیا کا ملک ہو گیا, کوئی معاشرہ ہو گیا, کچھ بھی چیز دنیا میں کوئی آرگنائزیشن انا پہ اور غرور پہ, ایگو اور ایریگنس پہ نہیں چلتی. آپ اپنے ایگو اور ایریگنس سے باہر آ جائیں. یہ قوم اس وقت کھڑی ہو چکی ہے. ایگو اور ایریگنس پہ فیصلے اگر آپ کریں گے, یہ قوم ملک وہاں پہنچ جائے گا کہ یہ پہنچ گیا ہے, خدا نہ خواستہ یہ کلف سے نیچے ہی نہ گر جائے. یہ ہم اس سسٹین نہیں کر سکیں گے. ہمارے نہ یہ اکنامک کنڈیشن ایسی ہے, نہ ہماری مینٹل سٹیٹ اس ملک کا ایسا رہ گیا ہے. اور یہ پاکستانی اوورسیز لوکل یہ ساروں کی ڈیمانڈ ہے الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی, اگر آپ کے اوپر کوئی باہر سے پریشر بھی, آخری بات, اگر باہر سے کوئی پریشر بھی ہے, میں بہت جاسمین پلیز انڈرسٹینڈ, میں آپ سے بڑی بات کر رہا ہوں, اگر کوئی ایکسٹرنل پریشر بھی ہے آپ کے اوپر, اگر اس ملک کی سارے ادارے اور عوام ایک پیج پہ کھڑی ہو جائے, دنیا کا کوئی پریشر آپ کو ہلا نہیں سکتا. آپ سسٹین کر جاتے ہیں. آپ کے پڑوس میں ایران بیٹھا ہوا ہے, باقی ملک بیٹھے ہوئے ہیں, جو پریشر سسٹین کر جاتے ہیں وہ قومیں بن جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں, میں بالکل آپ کی تباہی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تباہی ہو رہی ہے, لیکن کولیٹرل ڈیمیج یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی معیشت جو ہے وہ زمیں بوس ہو چکی ہے. معیشت آپ کی تباہ و برباد ہو چکی ہے. علی زیدی صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سینئر رہنما تحریک انصاف پاکستان, تحریک انصاف سندھ کے, اور اس کے ساتھ ساتھ فارمر فیڈرل منسٹر سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, یعنی کہ انا کے جو بت ہیں وہ کس طرف ہیں, اس طرف بھی ہیں, دوسری طرف بھی ہیں, تیسری طرف پہ, ہر طرف ہیں.
آپ کی انا جو ہے وہ زوال پذیر کر دے گی، لیکن کس کو، ایٹ واٹ کاسٹ؟ کیا پاکستان کے اندر، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہم ایسا دو گیسٹ ہیں ان کو میں انٹروڈیوس کرا دیتی ہوں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، کبھی یہ لاڈلا ہے، کبھی وہ لاڈلا ہے، کبھی یہ لاڈلی ہے، کبھی وہ لاڈلی ہے. 2014 سے جو تماشا اس ملک میں لگا رکھا ہے، کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے، اس تماشے کو اب بند کرنے کا وقت آ گیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کتنی زبانیں بند کریں گے؟ ٹھیک ہے آپ خان کو اٹھا لیں گے، اس کو بند کر دیں گے، اس کو جیل میں ڈال دیں گے، لیکن کیا فری اینڈ فیئر الیکشنز میں عوام اپنا ووٹ ڈال کے کسی کو بھی الیکٹ کر سکتی ہے؟ بھائی وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ مریم صاحبہ بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن سپیس تو دینی پڑے گی. یہ کہنا کہ آپ کو بند گلی میں بند کر دیں گے، دوسری طرف سے بھی جس قسم کی گفتگو ہے وہ بھی ختم ہونی پڑے گی. میر جعفر ہے، میر صادق ہیں، ایسے ہیں، دشمن ہیں، مار رہے ہیں، ننگا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. یہ تماشا جب تک لگا رہے گا، یہ مزید تماشے ذل شاہ کی شکل میں نظر آتے رہیں گے. اور یہ مقبول جان صاحب سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عابد زبیری صاحب صدر ہے سپریم کورٹ بار کے اور لائر بھی ہیں شعیب شیخ صاحب کے. میں ذرا اس مدعے پہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں. شعیب شیخ صاحب کا کیا قصور ہے؟ 2014 سے ان کے پیچھے لگے ہوئی ہیں کچھ قوتیں، کبھی کسی آڑ میں کبھی کسی آڑ میں بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں، منہ بند کرنے کی بات کرتے ہیں، اپنے من گھڑت کیسز بناتے ہیں. عابد زبیری صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی اس وقت کرنٹلی کیا پوزیشن ہے، کیا سچویشن ہے؟ منڈے کو 3 دن کا، میں نے سنا ہے 10 دن کا ریمانڈ مانگا گیا تھا، لیکن 3 دن کا ایف آئی اے کو ریمانڈ ملا ہے. تو شعیب شیخ صاحب کی خیریت کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا اندر کیا سچویشن ہے، کیونکہ یہاں تو پتہ نہیں چلتا، پولیس لے کے جاتی ہے کسی کو اور اس کے بعد اللہ معاف کرے آپ نے دیکھا جیسے ذل شاہ کا واقعہ ہو گیا. تو ہمیں اس وقت اسٹیٹ جو ہے نا، اسٹیٹ وہ اس کا جبر بھرپور طریقے سے نظر آ رہا ہے ہر طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے میں کل موجود تھا، ہم لوگ میں اور شعیب شیخ دونوں کیس اٹینڈ کرنے آ رہے تھے. کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی پیشی تھی، ان کی اپیل لگی ہوئی تھی جس میں ان کو پیش ہونا تھا. کراچی میں آپ کو بتایا ہم نے وہ کیس کیا، وہ اس میں ماشاءاللہ سے ان کی کل آپ نے آرڈر دیکھا، ایکوٹل بھی ہو گئی ان کی اور لوگوں کی. وہ جو کیس 2015 سے ایف آئی آر پہ تھا، دوسری ایف آئی آر میں کہ وہ کنوکشن ہوئی تھی ان کی، تو اس کی اپیل جس میں سینٹنس سسپینڈ ہوئی تھی اس کی ہیئرنگ لگی ہوئی تھی چیف جسٹس صاحب کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو پتہ لگا ہے کہ جی وہ جب جہاز میں پہنچے ہیں اسلام آباد، ان کو جہاز سے ہی گرفتار کر لیا گیا. کوئی کیس ان پہ بلایا گیا کہ جی وہ پہلے کا کیس تھا، اس کی انکوائری ہو رہی تھی اس کے تحت. لیکن جو چیز مجھے حیرانگی ہوئی، ہم نے یہ بات چیف جسٹس صاحب کو بھی بتائی کورٹ میں کہ یہ ہوا ہے. انہوں نے 17 تاریخ اس کیس میں دے دی ہے. وہ عدالت کے اس میں آئے ہوئے تھے، بیل پہ تھے، وہاں سے ان کی سینٹنس جو تھی سسپینڈ ہوئی ہوئی تھی. لیکن پھر ان کا وہاں پیشی کے لیے ان کو لایا گیا. میں سردار عبداللطیف کھوسہ صاحب سینئر کاؤنسل ان کے وکیل تھے وہاں، ہم لوگ وہاں چلے گئے میجسٹریٹ کی کورٹ میں ان سے. تو جو میں نے چیز دیکھی بڑی حیرانگی کی بات ہوئی کہ ایک پاکستانی شہری جس پہ ابھی ثبوت ابھی ثابت بھی نہیں ہوا کوئی کیس ہے یا ایف آئی آر صحیح ہے یا نہیں ہے. اتنے پرانے ایشو پہ ایک ایف آئی آر کٹ گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ بول اپنی ایک پالیسی لے کے چل رہا ہے، عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہے اور جمہوریت کی بات کر رہا ہے. کیا اس کی سزا ان کو دی جا رہی ہے؟ یہ ایف آئی آر جو کاٹی گئی. ہاں یہ بڑی ایک انفارچونیٹ اور ایک ٹریجک سچویشن ہے. یہ جان کے پتہ ہے یہ کیوں کرتے ہیں عابد زبیری صاحب؟ اس میں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب اسٹیٹ کسی کو اپریس کرنے پہ آتی ہے نا تو وہ اسی طرح کے حربے استعمال کرتی ہے. یہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو ڈرانا ہے، اس شخص کو بھی، دیکھنے والے کو بھی. آپ نے ذل شاہ کا واقعہ نہیں دیکھا کیا سے کیا ہو گیا؟ جی. اور یہ مقبول جان صاحب پلیز اس پہ کامنٹ کر دیجئے گا. یہ جو اسٹیٹ کی سپریشن، جی اس طرف آتے ہیں. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو سپریم کورٹ کو خاص طور پہ ایک آرڈر کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ ہتھکڑی اگر کسی کو لگی ہوتی تھی تو عدالت سے اندر جاتے ہوئے پہلے وہ ہتھکڑی کھول دیتے تھے، کیونکہ یہ توہین عدالت سمجھا جاتا تھا کہ ایک شخص کو ہتھکڑی لگا کے عدالت کے اندر لے جایا جاتا ہے. ایک دفعہ ایک آدمی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر وہ بھاگ کے اندر داخل ہو گیا، اس نے پکڑ کے ایس ایچ او کو سسپینڈ کر دیا کہ تم ہتھکڑی لے کے اس کو لائے کیوں ہو. ہتھکڑی یا بیڑیاں جو ہیں اس کے لیے باقاعدہ پولیس رولز کے اندر ہے کہ کس قسم کا مجرم ہو، کیسا مجرم ہو، بھاگنے کا خطرہ ہو، ہینس کرائم کے اندر، تب آپ اس کو لگاتے ہیں. لیکن اور یہ مقبول جان صاحب یہاں پہ اس وقت قانون آئین کو کون دیکھ رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا. اچھا میں آپ کے سامنے یہ چلے اس کو رخ موڑ دیتے ہیں. ایک طرف شعیب شیخ صاحب کو اٹھا لیا گیا، ان کو ظاہر ایک میسج دینے کی بات کی گئی، خان کے گھر پہ پوری رات یہ چلتا رہا، جی پہنچ گئے ہیں، جی اریسٹ کریں.
ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے آج نہیں تو کل بلوچستان میں FIR کاٹ دی, جیسے خان صاحب نے کہا مجھے اریسٹ کر کے بلوچستان لے جانا تھا, ان کی جان کو خطرہ ہے, جو بھی بہرحال معاملات آپ کے سامنے. اب یہ ضلع شاہ کا آپ واقعہ دیکھ لیں, 2 موقف ہیں, اور یہ مقبول جان صاحب آپ تو لاہور کو اچھی طرح جانتے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ کیا CCTV فوٹیجز نہیں مل سکتی تھی؟ کیا وہاں اٹس اے اسمارٹ سٹی ایزنٹ اٹ لاہور؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نیا فیشن چل پڑا ہے کہ پولیس اپنی کسٹڈی سے اس کو نکال کے کسی جگہ پہ اس کو قتل کر دے اور پھینک دے. میں تو آج اس کے والد کو کہا ہے, میں نے کہا اللہ کا شکر کریں کہ آپ کو لاش مل گئی ہے, ورنہ تو بھیڑیوں کے پاس اور کتوں میں پھینکی ہوئی لاش ملتی آپ کو, ورنہ تو وہ لاش آپ کو دیتے ہی نا. آپ مسنگ پرسن میں آپ کا لسٹ داخل ہوتے اور اگلے کئی سال تک آپ روتے رہتے ہیں کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا. یہ تو اس پاکستان اس غلاظت میں داخل ہو گیا ہے کہ لاش ملنے کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو, یعنی یہ کیفیت آ چکی ہوئی ہے. اب 176 عابد بھائی سے بیٹھے 176 کے تحت ایک زمانے میں کاروائی ہوا کرتی تھی پولیس کسٹڈی کے اندر بھرنے کی, اب انہوں نے کہا ختم کرو. اور یہ فیشن جو تھا شہباز شریف صاحب نے شروع کیا تھا کہ جناب بندے جو ہیں وہ پولیس مقابلے میں مارو, اور مارنے کے بعد تاکہ پتہ نہ چلے آپ کو کہ آپ نے کبھی گرفتار بھی کیے تھے. جلسوں میں اور جلوسوں میں یہ کم از کم یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ان کو لے اٹھایا جاتا ہے, بدترین ٹارچر کیا جاتا ہے. اب جس اس کو ایم ایس کو انہوں نے چینج کیا ہے کل, ایم ایس اس کو میں جانتا ہوں ظاہر بات ہے بہت اچھی طرح, اس ایم ایس نے اس کی جو رپورٹ دی ہے, میں کم از کم میں نے کو 100-125 میڈیکل رپورٹ جو ہیں وہ دیکھی ہوں گی. میں نے اتنی ٹارچر والی رپورٹ اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. تشدد جو تھا لاش نہیں دیتی, حالانکہ بلوچستان کے اندر خاصا تشدد جو تھا وہ لوگ کرتے تھے جب مارنے سے پہلے. لیکن اور یہ مقبول جان صاحب جو حکومت واقعہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے جو آج پریسر کیا ہے, جو پریس کانفرنس کی ہے, جو باتیں انہوں نے کی ہیں, اس سے بھی تو 2-3 سوال اٹھ رہے ہیں نا. دیکھیں اگر ضلع شاہ اس موبائل میں تھے جس میں اور بھی لوگ تھے, وہ موبائل میں سے خالی ایک بچے کو, دیکھیں میں اس لیے 2 طرف کا سوال اٹھا رہی ہوں کہ یہ موقف ہے تحریک انصاف کا, وہ کہتے ہیں ہمارے کارکن پر تشدد کیا, مارا, اور یہ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ پولیس مقابلے ہوتے بھی ہیں اور کس طرح لوگوں کو اٹھایا بھی جاتا ہے. لیکن وہ باقی جو لوگ تھے, اب جو بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ گاڑی سے ہٹ ہوا, اور وہاں پہ پھر وہ فوٹیج بھی ہے کہ اس کو ہسپتال لے کے جاتے ہیں, وہاں چھوڑتے ہیں. چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست ضرور کریں, لیکن یہ پہلے سے پتا تھا کہ حادثہ ہو گیا, اور حادثے کو انہوں نے ایک سیاسی شکل دی. ایک چھوٹی سی فرینزک رپورٹ بتا سکتی ہے کہ حادثہ ہوا یا تشدد ہوا ہے, چھوٹی سی فرینزک رپورٹ. مطلب کیا بات ہے, لوگ جاہل ہیں اس ملک کے. ایک بتا سکتی ہے کہ بندے کو زہر دے کے مارا گیا ہے, اس کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور جب اس کی رپورٹ ہے میڈیکل رپورٹ وہ تو بتاتی ہے. آپ مجھے بتائیں کون سی گاڑی ہے کہ ایک آدمی کے نازک پارٹس کے اوپر پہلے گزرے گی, پھر اس کے بعد سر کے اوپر جائے گی, پھر اس کو ہاتھ کو نیچے کر کے اس کے اوپر ٹائر کو اٹھائے گی, پھر اس کے بعد اس کی گھٹنے کے اوپر چلے گی. یہ کون سی گاڑی ہے؟ سرکس کا تماشا ہو رہا تھا کہ گاڑی ہو رہی تھی وہاں پر, اور ساری آپ کو مل گئی آپ کی اپنا فوٹیج, آپ کو ہٹ کرتے ہوئے کوئی فوٹیج نہیں ملی. میں نے سوال کیا اور یہ مقبول جان صاحب, میں نے آج ان کے جو وزیر ہیں ان سے یہ سوال کیا تھا, ان سے میری بات ہوئی تھی, وہ ان سے میں نے یہ سوال کیا, میں نے کہا دیکھیں لاہور تو اسمارٹ سٹی ہے نا, کاش کراچی بھی ہوتا, جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے. میں نے کہا ساری تصاویر تو مل گئی ہیں, لیکن وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو پھر کنٹونمنٹ سے پوچھنا چاہیے کہ پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا کہ وہاں CCTV کیمرہ نہیں تھا یا کیا نہیں تھا. لیکن ایسا نہیں, اگر ہٹ اینڈ رن ہوتا تو کوئی نہ کوئی ویڈیو آ جاتی. اچھا بے شمار گاڑیاں چل رہی ہوں گی, کیا ایسا ہے کہ ایک کالی ویگو وہ بھی تحریک انصاف کے ورکر کی, میں ایک صرف سوال اٹھا رہی ہوں کہ یہ بھی تو دماغ میں آتا ہے نا کہ وہی ایک گاڑی تھی جو وہاں جا رہی تھی جس نے اسے مارا. نہیں عابد بھائی صاحب سینئر وکیل بیٹھے ہوئے ہیں, سمپل ایک فورینزک رپورٹ بتا سکتی ہے, ایک فورینزک رپورٹ, اور یہ جو میڈیکل ٹیسٹ بتا سکتا ہے. آپ 4 لوگوں کو بٹھائیں اور ان کے سامنے بتائیں کہ یہ ہٹ ہوا ہے یا اس کو تشدد کیا گیا. عابد زبیری صاحب اور یہ مقبول جان صاحب آپ کی طرف سوال کریں, ذرا بتائیے گا سر یہ کیا ایک فورینزک رپورٹ نہیں ہو سکتی؟ نہیں کون کرے گا بھائی, بالکل ہو سکتی ہے. یہاں سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں مان رہے, لیگل کا یہاں حالت ہے اس کا اشر کیا ہوا ہے, اور سپریم کورٹ جو ہے انکویسچن ہو گیا پورے ملک میں. عابد زبیری صاحب فورینزک رپورٹ ہونے میں وہ کہہ رہے ہیں جی گاڑی کے اندر خون بھی تھا, اور خون کا ہم نے DNA کا کر لیا, اور DNA کے رپورٹ سے آ گیا کہ یہ ضلع شاہ کا ہی خون تھا.
دیکھیں اس پہ بالکل یہ ساری فورینزک انویسٹیگیشن ہوتی ہے, پولیس کا کام ہوتا ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے, اور جو پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اس کے اندر یہ ساری باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں, ساری رپورٹس آ جاتی ہیں. اور جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ان کے جسم پہ تشدد کے نشانات تھے, تو نیچرلی یہ سب چیزیں اگر رپورٹ جو میڈیکو لیگل رپورٹ دے گا ڈاکٹر, اس میں یہ سب لکھی جائیں گی کہ ان کے اوپر کیا تشدد ہوا ہے, اور ان کی جو موت ہے, شہادت ہے, وہ تشدد سے ہوئی ہے یا وہ کسی ایکسیڈنٹ میں ہوئی ہے. یہ بات سب کلیئر ہو سکتی ہے. تو یہ پولیس کا انویسٹیگیشن کا کام ہوتا ہے. لیکن آج جیسے آپ فرما رہی تھی کہ آج بیٹھ کے جو پولیس کے سپیریئر آفیسرز تھے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے, یہ کس طرح سے انہوں نے کہہ دیا یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. کیا میڈیکل لیگل رپورٹ اس کی جو ایکسیڈنٹ کی تصدیق کرتی ہے یا نہیں, یہ بالکل کلیئر ہو جائے گی ساری باتیں. لیکن نیچرلی اس کے لیے آپ کو تفتیش کرنی پڑے گی. اور یا مقبول جان صاحب, ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے میں آپ کی طرف, میں چاہوں گی کہ ایک پولیٹیکل ریپ اپ کر دیجئے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ, ماحول بہت کشیدہ ہو چکا ہے دونوں طرف سے, جو ہے وہ خان صاحب نے اناؤنسمنٹ بھی کی ہے, اور ان کا غم و غصہ ان کی آواز میں, ان کے لہجے میں نظر آ رہا تھا کہ میں کل نکلوں گا, اور سارا لاہور نکلے اور لاہور کو میں نے بتا دیا. لیکن کیا دونوں طرف سے بہت زیادہ پولیٹیکلی میں یہ کہوں گی کہ اتنی دوریاں ہو گئی ہیں شاید کہ اب ایک پیج پہ آنے کا تصور ختم کر دیا جائے. خان کو اریسٹ کرنا ہے, فائنل ایکٹ یہی ہوگا کہ آج نہیں تو کل ان کو اریسٹ کرنا ہے. اریسٹ کرنے کے بعد آپ نے دیکھا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جی مجھے سونپی گئی ہیں ذمہ داریاں اگر یہ خان صاحب اریسٹ ہو جاتے ہیں. اور جس طرح اریسٹ کر کے 6 ماہ سال کا کوئی ایک پلاننگ کر کے اور اس کے بعد الیکشنز میں جانا ہے, اور اس سے پہلے تشدد کر کے لوگوں کو خوف زدہ کرنا ہے کہ یہ حال ہوگا تمہارا اگر ہماری بات نہیں مانی تو. دیکھیں پاکستان میں کچھ لوگوں کو شاید یہ بہت زیادہ زوم ہو چکا ہوا ہے, اور انٹرنیشنل سچویشن بھی ایسی بن رہی ہے, امریکہ اس خطے میں بنا رہا ہے کہ شاید ہم انڈونیشیا بنا سکتے ہیں کہ ہم سکارنو کو اتار کے, سہارتو جو تھا امریکہ سے ایک مینڈیٹ لے کے آیا تھا اور اس نے 10 لاکھ بزے مار دیے تھے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مصر ہے اور اس میں ہم مرسی کی حکومت کو ختم کر کے سی سی آ جائے گا اور ہم لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیں گے اور ہم اس میں سٹیبلائز ہو جائیں گے. شاید یہ چلی ہے کہ جس میں انہوں نے پینوشے کو کہا تھا اور آلندے کو اتار کے اس نے 2-3 لاکھ لوگ مار دیے تھے, اور ہم بھی مار لیں گے آسانی کے ساتھ. ان کو اندازہ نہیں ہے یہ پاکستان ہے اور یہاں حالات بدل چکے ہوئے ہیں. یہاں ہمارے پڑوس میں بھارت ہے, وہ کسی قسم کی سچویشن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہاں آپ بلوچستان کے اندر جو آپ کی صورتحال ہے, آپ نے پنجاب میں ایکشن شروع کیا, آپ کے ہاں بلوچستان کے اندر آپ کو لگ پتا جائے گا کہ وہاں ہوتا کیا ہے, کہ جتنا وہاں حالات خراب ہیں. آپ کو کے پی کے اندر, آپ کو وزیرستان کے اندر, باجوڑ کے اندر آپ کو پتا چل جائے گا. آپ آگ کے اس کے اوپر چولہے پہ بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کو خواب بڑے اور طرح کے آتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پنجاب میں جو کیفیت آپ کی بن چکی ہوئی ہے وہ فیصلہ ہوگا. اور یہ مقبول جان صاحب, وقت کی کمی کی وجہ سے بہت بہت شکریہ آپ کو, تھینک یو ویری مچ, آپ نے وقت نکالنا. عابد زبیری صاحب, آپ کا بھی بس صرف اتنا کہنا چاہوں گی, جب کل ہوگی ریلی اور خان صاحب نکلیں گے تو فیصلہ ہوگا لاہور میں کتنی عوام نکلتی ہے, کیسے نکلتی ہے اور کیا حالات پیدا ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پیر کو شعیب شیخ صاحب کو بھی پیش کیا جائے گا. یہ ساری اپڈیٹ صرف وولٹ پہ. اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جو نظام ہے وہ کفر کا تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. شعیب شیخ صاحب کا دن کے اجالے میں اغوا جو ہے, آزادی اظہار رائے پر دہشت گردی ہے, شدید حملہ ہے. 8-9 سال بعد یہ FIR درج ہوئی ہے جو قانون کے بھی متصادم ہے. ایک شخص کے خلاف ایک ہی مقدمے کے کسی بھی حصے کے بارے میں 2 دفعہ اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. باقی برادری اگر آپس میں متحد ہو کر تحفظ نہیں کرے گی کہ اس طرح کی جو یلغار ہے, ایک ریاستی جبر ہے, اس کو جب تک کلا کما نہیں کرے گی تو پھر کل کو خود بھی اس میں آئیں گے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ آزادی عدلیہ کے لیے وہ کھڑے ہیں اور جو کام کر رہے تھے, اور آزادی صحافت جو ہوتی ہے وہ آرٹیکل 19 پروٹیکٹ کرتا ہے, لیکن یہ اس طرح سے آواز نہیں دبائی جا سکتی. کورٹ یہ کہتی ہے FIR اگر ڈیلے ہو جائے تو وہ FIR کے کوئی بٹن نہیں رہے گا, کوئی چیز جو الیج کی ہے وہ بھی نہیں رہے گی. تو گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی طریقہ یا حربہ استعمال کرے گی اب بول کو خاموش کرنے کے لیے اور شعیب کو خاموش کرنے کے لیے. جو نظام ہے وہ کفر کا تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.